बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज के मौज़ूआत जो है वो हमारे इंतहाई अहम है। एक तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। रूसी सदर पहुँचे हुए हैं कहाँ, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में जो हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके असरात व समरात और वज़ीर आज़म ने क्या बयान दिया है। ये बड़ा अजीब गरीब बयान है। और इमरान खान के बयान के बाद क्या सूरत हाल हुई है। उन्होंने एक बयान दिया जिसके ख़तरनाक नताइज नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। आज के ये हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की। गज़ा में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तसादुम की सूरत हाल है और इस वक्त जिसको हम कह सकते हैं कि गुमसान कारण की जंग जारी है। इसराइल जो है वो खान यूनिस के इलाके में मुसलसल हमलावर है और इसने घेरा हुआ है, जबकि अंदर से हमास की जानिब से भी शदीद रद्दमल है, जिससे इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे अगर हम आलमी मीडिया की बात करें तो आलमी मीडिया हमेशा सेहोनियों के ज़ेरे तसल्लुत रहा है और हमेशा उन्होंने वो ख़बरें, वो वाक़यात रिपोर्ट किए हैं जिससे सेहोनियत के हाथ मजबूत हुए हैं और उनका तासुर बेहतर हुआ है। जबकि जहाँ मुस्लिम उम्मा की बात आती है तो वहाँ पर ये मीडिया जानिबदारी का मुज़ाहरा करता दिखाई देता है। अब अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल की खान यूनिस में पेशकदमी को हमास ने रोका हुआ है और इसराइल मुसलसल बमबारी करके हमास का जोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमास जो है वो डटी हुई है और ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है, कि जिसकी वजह से इसराइल को आगे बढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा नाज़रीन, अपने अफरादी नुकसान के बाद इसराइल ने पॉलिसी तब्दील की है और हमलों के लिए ऐसा जो है वो नया तरीक़ेकार आज़माया है और उन्होंने जो मसनूई इंटेलिजेंस है उसको ज़ेरे इस्तेमाल लाकर अब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें बरतानवी जो स्पाई एयरप्लेन है वो उनकी जो है वो मदद कर रहे हैं। ये जासूस तैयारे इसराइल को ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ सुरंगों में फ़लस्तीनी मौजूद हैं और फिर ये जो मसनूई इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए वहाँ पर अटैक करवा कर अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें भी इसराइल को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही। जबकि रूस के जो सदर हैं वो इस सूरत हाल के बाद उन्होंने जब देखा कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में दोबारा अपने पाँव फैला रहा है और इससे ख़ित्ते की सलामती जो है वो दाव पर लगने का एहतमाल है, तो अब रूस के सदर यूएई पहुँच चुके हैं और वहाँ वो यूएई हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी मुलाकात हुई भी है गुज़िश्ता शब और आज भी उनकी मुलाकातें हैं और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब जाना है और वहाँ मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम सऊदी हुक्मरानों के साथ उनकी मुलाकात है। और इस मुलाकात का मकसद दौरा यूएई का मकसद, और फिर इस यूएई और सऊदी अरब के दौरे के बाद रूसी सदर अपने वतन वापस पहुँचेंगे और मास्को में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से उनकी मुलाकात तय है। और उस मुलाकात में फिर इस दोनों मुल्कों के दौरे का आउटपुट देखा जाएगा और वहाँ पर फिर जायज़ा लिया जाएगा और नई हिकमत अमली तरतीब देकर मशरिक़ वस्ता में अमरीका का बिस्तर गोल करने का प्लान तैयार किया जाएगा। इस हवाले से रूसी सदर का जो ये जो दौरा है उसके हवाले से हमारे ज़राए ने ये बताया है कि रूसी सदर अरब हुक्मरानों को ये बावर कराने आए हैं कि वो अमरीका के ब्लॉक से निकल कर रूसी ब्लॉक में आ जाए और इस बात की भी उन्होंने गारंटी दी है कि चाइना, रूस और ईरान मिलकर आप लोगों, आपके मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे और जो आपने अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ है वो यही है कि वो दिफाई मामलात में आपकी मदद करेगा। इस पर रूसी सदर ये भी यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप बेशक अपनी बादशाहत रखें, आप अपने मुल्क में जमहूरियत को ना पनपने दें, जो आपकी पॉलिसी होगी वो वही रहेगी। हम सिर्फ आपको अमरीकी ब्लॉक से निकाल कर रूसी ब्लॉक में इसलिए लाना चाहते हैं कि ख़ित्ते की सूरत हाल तब्दील हो और हम मशरिक़ वस्ता को अमन का गहवारा बनाएं। रूसी सदर का ये कहना है कि अमरीका की यहाँ पर मौजूदगी अमन कायम नहीं होने दे रही और अगर अमरीका यहाँ से निकल जाता है तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा और अमन कायम हो गया
تو پھر ظاہری طور پر خوشحالی آئے گی۔ تو یہ ایجنڈا ہے روسی صدر کا، اور اب وہ اس ایجنڈے پر عرب حکمرانوں کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ اپنا اقتدار ان کا محفوظ ہے، روس، چین اور ایران ان کے حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، صرف اور صرف انہیں دفاعی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور ان کے ملک کو مکمل تحفظ فراہم ہوگا۔ اب یو اے ای کے حکمران، ظاہر ہے جتنے بھی یہ عرب حکمران ہیں، یو اے ای کے ہوں یا سعودی عرب کے ہوں یا دیگر عرب ممالک کے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلق رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ ان کو دفاع کی یقین دہانی کرواتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کے تجارتی تعلقات بھی ہیں اور باقی معاملات بھی اس بیسک معاہدے کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ معاہدہ انہیں روس کروا دیتا ہے، اگر یہ یقین دہانی انہیں روس کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ ان کا اقتدار محفوظ رہے گا، ان کی حکومتیں قائم رہیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امریکی بلاک چھوڑ کر روسی بلاک میں آ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ ماسکو کا امریکہ کو مشرقی وسطیٰ سے آؤٹ کرنے کا پلان ہے، اور اس پر ولادیمیر پوٹن کو یقیناً کامیابی ملتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں عرب حکمرانوں کو قائل کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ عرب حکمران جو ہے وہ اسرائیل کو چھوڑ کر، امریکہ کو چھوڑ کر یہ روسی بلاک میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا جو دفاعی نظام تھا وہ حالیہ دنوں میں بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، اور امریکہ کے سپر پاور ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یوکرین میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے، اسرائیل کو وہ بچا نہیں پایا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے کلی کھول دی ہے امریکہ کے سپر پاور ہونے کی، اور اب عرب حکمران یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جو امریکہ اسرائیل کو نہیں بچا سکا، جو امریکہ یوکرین کو نہیں بچا سکا، وہ ان کو کہاں بچائے گا۔ اس کے علاوہ عرب حکمرانوں کو ڈرایا گیا تھا بے بنیاد رپورٹس کی بنیاد پر کہ ایران آپ پر حملہ کر دے گا، ایران سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، ایران کا جو انقلاب ہے وہ آپ کے ملکوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان رپورٹس کی بنیاد پر جو امریکہ کی سی آئی اے نے جھوٹی رپورٹس تیار کی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے عرب حکمران خوف زدہ تھے۔ اب روسی صدر جو ہے وہ ان کا یہی خوف ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے انہیں یقین دہانی کروائیں اور انہیں بتائیں کہ ایران ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں گزشتہ روز اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں حرمت مسجد اقصی کانفرنس ہوئی، جس میں اہل سنت مکاتب فکر کے تمام جید علماء اکرام شریک ہوئے، اور اس میں مفتی اعظم پاکستان نے بڑا دبنگ خطاب کیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا، اور اس میں حماس کو کہا گیا کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ حماس کے موقف کی حمایت کی گئی اس کانفرنس میں۔ اس کے علاوہ اس میں جو تھا وہ یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو پاکستان کی حکومت ہے وہ واضح موقف اختیار کرے، اور اسرائیل سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر اسے نقصان پہنچانے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، اس میں ایک بات جو ہے، اس کانفرنس کے بعد امریکہ بہادر پاکستانی حکومت سے کافی ناراض ہوا ہے، اور انہوں نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اور پھر اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ مولوی جو ہے وہ کانفرنس کر رہے ہیں اور اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور حماس کے جو جنگجو ہیں ان کو مجاہدین قرار دے رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اس پر کافی غصے کا اظہار کیا، اور حکومت کی کافی کیا پنجابی میں کہتے ہیں کان کھینچے ہیں حکومت کے۔ تو اس حوالے سے یہ صورتحال ہے امریکی مداخلت کی۔ اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا اپنے ایک انٹرویو میں، انہوں نے بڑا عجیب و غریب حل پیش کیا ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا، اور وہ حل بڑا عجیب و غریب ہے، عجیب، پتہ نہیں یہ ہمارے کاکڑ صاحب کہاں سے اتنے وسیع و عریض اور بابانی جو ہے وہ خیالات لے لیتے ہیں، جن کا جو ہمارا یہ کسی آپ مزدور اور کسی گدھا ریڈی کھوتا ریڈی چلانے والے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی یہ حال نہیں بتائے گا جو انہوں نے بتا دیا۔ یہ اپنے آپ کو فیصد غورت سمجھنے والے وزیر اعظم نے یہ جو تجویز دی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ناظرین، انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو تو وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے سے وہ اسرائیل کو پریشرائز بھی کر سکیں گے، اسرائیل پر دباؤ بھی بڑھا سکیں گے، اور یوں جنگ بندی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کلیہ ہے وہ بڑا عجیب، سمجھ نہیں آتی کہ کاکڑ صاحب کہاں کا سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ امریکہ کے غلام ہوں گے کاکڑ صاحب، لیکن قوم غلام نہیں ہے، اور نہ ہی جو مسلم امہ ہے
وہ امریکہ کی غلام ہے۔ امریکہ ایک شیطانی قوت ہے اور آپ ایک شیطانی قوت کی غلامی میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ خود تو غلام ہیں، آپ پوری مسلم امہ کو اس طرف کھینچ رہے ہیں کہ آپ بھی غلام ہو جائیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ امریکہ کے اس پہ کشتی پہ سوار ہو جائیں اور پھر آپ کے لیے تمام ہر طرف دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جھوٹا ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، ظالم ہمیشہ ظالم ہی ہوتا ہے، اور جابر ہمیشہ جابر ہی ہوتا ہے۔ اور ایک ظالم جابر ملک کو آپ ایسا پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ہم نے ان کی حمایت کر دی، ہم ان کے حلقے میں شامل ہو گئے تو ہم تمام مسائل سے نجات پا لیں گے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ امام خمینی کا ایک جملہ بڑا واضح ہے کہ آپ کو امریکہ کی دشمنی سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا آپ کو امریکہ کی دوستی سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ امریکہ جس کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، آپ مسلم امہ کو اس کی دوستی کی طرف بلا رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے، پتہ نہیں آپ نے ایسی سوچ کہاں سے پائی، اور یہ عجیب و غریب اور بے دلیل بے منطق بات ہے، اور اس پر شرم آنی چاہیے آپ کو بھی، اور آپ کو جس نے یہ مشورہ دیا ہے اس کو بھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان نے گزشتہ روز بڑا عجیب و غریب بیان دیا تھا، اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کی مثال دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمن نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا۔ تو اب اس کے عمران خان کے شیخ مجیب کی اس مثال کے بعد کے پی کے میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کے پی کے سے شدید ترین رد عمل دیں گے، اور ایسا رد عمل دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے ناظرین، اگر کے پی کے میں سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر عمران خان کی جانب سے مجیب الرحمن کی مثال دینا، یہ ایک بہت بڑا خوفناک الارم ہے۔ ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومت کو اس پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، اور یہ جو بیرونی ڈکٹیشن پر ہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان کی بجائے خود اپنے طور پر یہ فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس طرح دوسروں کی خوشنودی کے لیے عمران خان کو یا کسی بھی اپنے سیاسی لیڈر کو نقصان پہنچایا تو اس کا رد عمل یقیناً ہوگا۔ اب یہ وہ پرانا دور نہیں ہے کہ جس میں آپ نے بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی، اور آمریت کا اس وقت دور تھا، اور عوام کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر شاہی قلعے میں بند کیے گئے بہت سارے لوگ، اور شاعروں کو گرفتار کیا گیا، سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ دور نہیں ہے، بلکہ یہ نوجوان نسل کا دور ہے، اور اس میں عوام کی اکثریت، اور بالخصوص کہا جائے کہ نوجوانوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی بیرونی ڈکٹیشن پر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ یہ جو کے پی کے سے بیانات آ رہے ہیں، یہ صرف کے پی کے سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ملک کے مختلف دیگر علاقوں سے بھی عوام کی ایسی ہی رائے ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی خوفناک نتائج دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے اپنے ملک کی سلامتی کو مقدم رکھیں، اس کے بعد آپ جن سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یا جو آپ کے آقا ہیں ان کی خوشنودی کا بعد میں سوچ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات پر تورخم بارڈر بند کر دیا گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان کی جانب سے وہاں جو گیٹ ہے اس پر یہاں سے جاتے ہوئے خدا حافظ، اور وہاں سے آنے والوں کے لیے خوش آمدید کے الفاظ لکھے جا رہے تھے، جس پر افغانیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیں خدا حافظ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ ایک ہی علاقہ ہے، ہم پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں ہوں، یہ دونوں طرف کی جو زمین ہے وہ ہماری زمین ہے، تو ہم اپنے ہی گھر میں ہیں، اور ہمیں کیوں خدا حافظ کہا جا رہا ہے اور ہمیں کیوں ویلکم کیا جا رہا ہے؟ تو اس چھوٹی سی بات پر افغانیوں نے ایشو بنا کر تورخم بارڈر بند کر دیا، اور وہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی خوفناک ہیں، اور اس وقت افغانستان کو اس انداز میں تیار کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں بد امنی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہماری مشرقی سرحد تو پہلے غیر محفوظ تھی، اب جو ہے وہ مغربی سرحد بھی غیر محفوظ ہو چکی ہے، اور افغانستان دوسری پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو افغان حکومت کے ساتھ باضابطہ طور پر بات کرنی چاہیے، اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اگر یہ معاملات اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جھگڑے ہوتے رہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی خوفناک آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی سے دست و گریباں کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا چکا ہے دشمن کی طرف سے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ساری
ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو خدا حافظ یا ویلکم کا بورڈ لگانے سے کون سی قیامت آ رہی تھی، لیکن آپ اس سے افغانی مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ افغانی کیا سوچ رہے ہیں اور کتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ ایک خوش آمدید یا خدا حافظ کا بورڈ برداشت نہیں کر رہے، تو وہ سرحد پر باڑ یا باقی معاملات کیسے برداشت کریں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی. تو اس حوالے سے طالبان کی عبوری حکومت سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے اور افغانستان ایک الگ ملک ہے، اور بہرحال سرحدوں کی اہمیت ہوتی ہے. یہ سرحدیں بلا وجہ نہیں ہوتی، یہ ملک کی سلامتی کا بنیادی فیکٹر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے افغان حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں. یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. مرشد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.